प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में मुल्क के नामवर माहिर आईन कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे आज के मौज़ूआत बहुत अहम हैं। 27वीं तरमीम के खिलाफ अचानक केस जो है वो फिक्स कर दिया गया है। क्यों फिक्स कर दिया गया है, इस राज से अजहर सदीक साहब पर्दा उठाएंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी अदालत के जजेस का फुल कोर्ट इजलास और सुप्रीम कोर्ट के रूल जो हैं उनको अपनाने का फैसला किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेर कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले में इख्तियार से तजावुज किया गया। सर, सबसे पहले ये यकायक 27वीं तरमीम के खिलाफ केस फिक्स कर दिया गया, किस तारीख को फिक्स हुआ और क्या इसके पसे पर्दा मुहर्रकात हैं, ये सारी से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए। तो इसका मजाक कर रहे हैं आप। अर्जेंट केस था, पर अर्जेंट केस की पहली समाअत, अगर बेसिकली तो पहली समाअत ही होनी है ना। एक जज साहब ने सुनने से इनकार कर दिया। सर वो 5 दिसंबर है। क्या तारीख बता रहा हूं मैं आपको? अर्जेंट 5 दिसंबर को समाअत के लिए फिक्स हुआ, यानी अगला हफ्ता और उससे अगला हफ्ता बनेगा 5 दिसंबर। 5 दिसंबर तरह हम कोशिश करके कैलेंडर में डेट ढूंढने की कोशिश करें। आज 19 है, 19 से अगला जो है वो 26 है। ठीक है जी, यानी बेसिकली आप यूं ले लें, जुमे का दिन बनता है जी 5 दिसंबर, जुमे का दिन, यानी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते बाद ये अर्जेंट केस 3 हफ्ते बाद मुकर्रर होगा। और कमाल की बात है, बेंच बनाते हुए भी, यानी लाहौर में फाइल हुआ ना, तो इसमें से 2 जजेस जो हैं वो तो लाहौर में होते नहीं है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि इसको अगर डे टू डे भी चलाना है, बाकी भी देखना है, तो वो तो जजेस 2 आएंगे अपना वहां से रावलपिंडी में। 10 नवंबर की डेट पड़ी थी और 10 नवंबर तक, और 10 नवंबर से डेट आगे बढ़ गई थी और 27वीं तरमीम में आ गई। और वो 26 वो जो केस 10 नवंबर को सुना जाना था, अब तो आईनी जजेस भी नहीं होंगे और समाअत भी बिल्कुल जीरो से शुरू होगी, बिल्कुल जीरो से शुरू होगी। और अपना एक ही तीर में कई शिकार कर लिए। वो कैसे कहेंगे? एक ही तीर में ऐसे कि 27वीं तरमीम में जो हमारा आर्गूमेंट था, सॉरी 26वीं तरमीम में, कि ये पूरी सुप्रीम कोर्ट सुने, वो सुप्रीम कोर्ट तो खत्म कर दी, उसके इख्तियारात ही खत्म कर दिए, सलब कर दिए। डक्का मार गया, और डक्का मारा गया उस इख्तियारात के ऊपर। दहशतगर्दी की जो मर्जी आप कहें, इस बात को दहशतगर्दी है ये। देखिए ना, वो आइन के खिलाफ तो 27वीं तरमीम आइन के खिलाफ FIR है और वो केस नहीं लगा। अब क्या है, जो अपनी बड़ी मजेदार बात आपके समझानी है, जो मैंने आपको, कि आईनी बेंच का मकसद क्या था कि हमारी तरमीम हमारी मर्जी, यानी इस पे पहले माजी के फैसलों का कोई इतलाक ना हो। क्या कह रहा हूं? माजी के फैसलों का कोई इतलाक ना हो। आर्टिकल 100 सुप्रीम कोर्ट को नीचे कर दिया, वफाकी आईनी अदालत को वहां कर दिया। और जो हमारा आर्गूमेंट है वो फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की है कि अब हम आईनी अदालत में कहेंगे अच्छा सुप्रीम कोर्ट, वो कौन सी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट तो खत्म, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का लफ्ज भी खत्म, यानी उसमें से पाकिस्तान का लफ्ज भी खत्म, यानी इससे कोई प्रेसिडेंट अब लागू नहीं। आप बिल्कुल यानी अगर आप कुरान और सुन्नत कोट करते हैं तो ये उसको भी रद्द कर सकती है ये वो जरा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। कुरान और सुन्नत तो चले अपनी जगह आर्गुमेंट है ना, लेकिन असल जो आर्गुमेंट थे वो बेसिक, यानी वो थे सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग जजमेंट्स पीछे वाली, और वो जजमेंट्स इस पे पाबंद नहीं है, नहीं मानेंगे। चाहे 17 मेंबर बेंच हो, बड़ा बेंच हो, ये 3 मेंबर बेंच बैठा हो, 5 मेंबर बेंच बैठा हो, 2 मेंबर बैठा हो, 1 मेंबर, आप अंदाजा लगाएं इतना बड़ा डकैती और इतनी बड़ी दहशतगर्दी इस सारे निजाम के साथ। अब आता हूं असली बात की तरफ। आपको वो जो नाम तो हमने कल भी बता दिए थे कि जस्टिस सदाकत अली खान साहब, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर, यानी इसका मतलब है लाहौर में कोई आईनी बेंच जजेस नजर नहीं आया आपको, और अभी तक आईनी बेंच बनाया नहीं है। आईनी बेंच बार बार हम दोहरा रहे हैं और मैं मुख्तलिफ जगहों पर यह सवाल उठाना चाहता हूं, लेकिन मेरे केसेस इस हवाले से आए नहीं। जहां मैं बात यह करना चाहता हूं, आईनी बेंच के सामने क्यों नहीं लगा रहे हैं इस केस को, और आईनी बेंच के सामने केस नहीं लग रहा। और अब जो भी बेंच है दोबारा सिंध हुकूमत ने करारदाद मंजूर करके भेज दी है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को। किस सिलसिले में? कि अच्छा आईनी बेंच बरकरार है, आईनी बेंच बरकरार है ना जी। हाँ जी। और देखें
یعنی یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے. مجھے صرف اتنا بتائیں، جب آئینی بینچ آپ سپریم کورٹ بنا رہے ہیں تو آئینی بینچ ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنائے آپ نے، یا آئینی عدالتیں ہائی کورٹ میں کیوں نہیں بنائی آپ؟ آپ کو آئینی عدالتیں ہائی کورٹ میں بنانی چاہیے تھی، اور آپ نے لکھ رہے ہیں کہ آئینی بینچ بنیں گے اور اس کو قرارداد کے ساتھ کیوں اٹیچ کیا؟ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ 26ویں ترمیم کے ہمارے آرگومنٹس ہیں، اور 26ویں ترمیم کے کانٹیکس میں دیر از اے پاسبلٹی کہ شاید مجھے 26ویں ترمیم اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کرنی پڑے. دیر از اے پاسبلٹی اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اٹ، آئی ایم سیریسلی ورکنگ آن اٹ کہ یہ والی یہاں آ جائے. اگر یہ پنجاب حکومت اس کی بینیفیشری ہے تو وہ قرارداد منظور کر کے کیوں بھیجے گی کہ آئینی بینچ اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں، باعث کا پرنسپل کہتے ہیں، کہ یہاں پر انہوں نے یہ اس اصول کا اطلاق کر دیا. یہاں یعنی جیسے میں کہہ رہا ہوں ہماری آئین ہماری مرضی، ہماری بینچ ہماری مرضی، ہماری عدالت ہماری مرضی. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ آپ کو تو بالکل اٹھا کر باہر پھینک دیا انہوں نے. اور کمال کی بات اگلی ہے، اس میں کوئی شہری جو ہے وہ چیف منسٹر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ان کو فریق بنا کے پٹیشن دائر کر سکتا ہے کہ انہوں نے پنجاب کے یہ نا 8-10 کروڑ عوام کا حق سلب کر رکھا ہے، آئینی بینچ نہیں بننے دیا. نہیں میں بتا دیتا ہوں، اس پہ میری ٹیم کام کر رہی ہے. ہم اسپیکر پنجاب اسمبلی کو لکھ رہے ہیں کہ جناب کانسٹیٹیوشن کوڈ بن گیا ہے، یہاں پر کانسٹیٹیوشن بینچ آپ قرارداد پاس کریں اس حوالے سے. کیوں نہیں پاس کر رہے ہیں قرارداد؟ میں لکھ رہا ہوں، میری ٹیم کام کر رہی ہے اس کے اوپر، یہ بتا دوں میں آپ کو. اور اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہم آگے جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے رہیں گے. لیکن اصل جو بات ہے کہ 5 دسمبر یعنی بیسیکلی تو 3 ہفتے بعد نا، آج سے انصاف کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، یہی کہہ سکتے ہیں سر اس کے اوپر. جی بالکل بالکل ایسا ہی، ایسا ہی بجا فرمایا آپ نے. یہ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. جی تحریک انصاف کے جو ارکان صوبائی اسمبلی ہیں وہ کیوں نہیں کو قرارداد پیش کرتے اس ضمن میں کہ چاہیے تو دیکھیں نا، وہ پھر آ جائے گا 26ویں ترمیم کو تسلیم کرنے والی بات. وہ اس لیے قرارداد نہیں دیتے، سمجھے ٹیکنیکل سمجھیے گا. ٹھیک وہ ہم تو چلے وکیل ہیں، ہم تو اپنے حوالے سے کہیں گے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا اطلاق کریں اور اس بات کو سامنے رکھ کر دیکھیں نا. ہم تو بات کریں گے یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کے، ہمارا نقطہ نظر بھی یہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کیا ہونا ہے. لیکن تاریخ اتنی بڑی لمبی جو ہے نا، وہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ 28ویں ترمیم پہ کام ہو چکا ہے. میں مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھا ہوں کہ 28ویں ترمیم پہ کام مکمل ہو گیا. صوبے بننا، صوبے چھوٹے بنانا، اور 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ یا باقی چیزوں، اور وہ کوئی نہیں روک سکے گا. یہ جو باتیں کرتے رہے اپنا بلاول بھٹو ہو گیا، ہم وہ نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، اسی طرح پہ یہ کام کرتے رہیں گے. اور 28ویں ترمیم اب دیکھیں نا 5 دسمبر تک تو شاید 28ویں ترمیم میدان پہ بھی آ جائے گی اور چیزیں آگے کی طرف جائیں گے. یہ دسمبر کی جو ڈیٹ ہے نا، جو میں آپ کے سامنے ہمیشہ ایک بات رکھتا ہوتا ہوں کہ ستمبر ہوگا، نومبر کے بعد حالات تبدیل ہوں گے، اور وہ دسمبر میں یہ ڈیٹ ہے. سر یہ دھمکیاں دینی شروع کر دی گئی ہیں بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو. محمد مالک نے گزشتہ روز پروگرام میں یہ کہا کہ یہ جو لائف ٹائم استثناء ہے، یہ اگر آئینی عدالت میں چیلنج ہو گیا سپریم کورٹ میں تو اڑ بھی سکتا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق اور شہری مساوات کی جو دفعہ ہے، دفعہ 25، اس کے خلاف ہے. لیکن اس میں انہوں نے فیلڈ مارشل کا ذکر نہیں کیا، صرف صدر کا ذکر کیا. چلے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا. وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کانٹیکس کے حوالے سے وہ اصولی طور پر تو انہیں لائف ٹائم استثناء نہیں لینا چاہیے تھا. جب تک صدر تھے تب تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لاجیکل بھی ہے کہ صدارتی فرائض ہیں. لیکن اس میں بھی فوجداری اگر آپ قتل کر دیں، آپ کو ایسا واقعہ کر دیں، تب بھی آپ بچ نہیں سکتے ہیں. آپ کو اس طرح کی امیونٹی دی نہیں جا سکتی ہے اور مل بھی نہیں سکتی ہے. آپ اپنے فرائض میں جو کام کریں، یاد رکھیے گا جس دن کسی وقت بھی انٹرپریٹیشن ہوئی نا، فرض کریں اس امیونٹی کی انٹرپریٹیشن ہوئی، چلے یوں لے لیں آپ، اس امیونٹی کی اگر انٹرپریٹیشن ہوئی تو انٹرپریٹیشن میں اگر آئینی ہماری عدالتیں آئین اور قانون پہ کریں گی تو وہ آئے گی آپ اپنے فرائض میں. ہمیشہ سے یہ امیونٹی مختلف قوانین میں چلی آ رہی ہے. یہ صرف اور صرف گڈ فیتھ کے معاملات میں آتے ہیں، اور یہ لفظ لکھے بھی جاتے ہیں کہ گڈ فیتھ میں آپ نے یہ کام کیا ہے. یہ بات بھی ایک حقیقت ہے جو ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. یعنی آپ جو مرضی آپ کہنا چاہیں، جس طرح مرضی آپ لے کے جانا چاہیں، یہ تو سمجھنے والی باتیں ہیں، اور حالات اسی طرح بہتر ہوں گے انشاءاللہ. جی محمد مالک کی یہ نا جو آبزرویشن ہے اس میں ایک لطیفہ ہے سر، آپ لطف اندوز ہوں گے.
جی انہوں نے یہ نہ صدر زرداری کے استثناء کا آئینی عدالت کے ذریعے خاتمہ ہونے کے بارے میں جو بات کی ہے، اس میں انہوں نے حضرت عمر فاروق کی چادر کا حوالہ دیا ہے کہ ان سے جواب طلبی کی گئی، اور کہا گیا کہ اگر ان سے جواب طلبی ہو سکتی ہے تو آصف زرداری سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب اس چادر کا حوالے کا اطلاق صرف صدر زرداری پر ہوتا ہے سر؟ نہیں، یہ اگر کرنا ہے پھر اطلاق تو پھر یہ سب پہ ہے نا جی، یعنی یہ کہا جائے کہ نا 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 نا، یہ ہر ایک کے اوپر ہے. لیکن یاد رکھیے گا وہ ایک جو بڑی مزدار بات ہے نا، میں دیکھیں ہمارے پاس بھی کئی انفارمیشن آتی تھی. اب تو میں جو اسیسمنٹس کر کے نا چیزوں کو دیکھ کر میں بات کر رہا ہوتا ہوں، لیکن کئی دفعہ تو انفارمیشن آتی ہے نا، کو اللہ رکھا محمد بوٹا میں ملتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے. چلے میں بذاکر کہہ رہا ہوں، ہمارے باخبر صحافی ہیں، اب صحافیوں تک تو انفارمیشن کہاں سے آنی ہے، اینکرز تک کہاں آنی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو قریب لوگ ہیں وہی دیتے ہیں نا. جیسے فیصل واڈا تک انفارمیشن ہوتی ہے یا حسن ایوب ہمارے دوست تک ہوتی ہے، وہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ ایک سوال ہے نا، یا منیب فروخ فیصلے جہاں ہو رہے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ آخر لیک آؤٹ کر رہے ہیں نا، کون لیک آؤٹ کر رہا ہے؟ فیصلہ آزاد کے لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے فیصلے کر رہے ہیں، تو وہ انفارمیشن تو پھر اس طرح آتی رہتی ہے نا جناب. تو ان کو یہ نا ان تینوں شخصیات کو اگر ڈپٹی ڈی جی آئی ایس پی آر کا عہدہ دے دیا جائے تو ان کو ایک آفیشیل سٹیٹس بھی مل جائے گا، کیونکہ جو کہتے ہیں وہ ویسے ہو جاتا ہے. دیکھیں اب یہ تو اس کے لیے تو قانون میں ترمیم کرے گی، مذاق کے لیے تو بات اچھی ہے. قادر مندوخیل نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ مجھے فیصل واڈا نے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ سیٹ آپ کو نہیں ملے گی، یہ مصطفیٰ کمال کو ملے گی. انہوں نے کہا جی آپ فیصل واڈا کو اتنا مانتے کہتے، وہ آج پاکستان کا سب سے بڑا پیر ہے. دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں، شرم حیا نہیں ان کو. قادر مندوخیل جب ٹی وی پہ بیٹھے ہوں تو نہ شرم ہے یا حیا ہے ان کو، جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، لیکن زبان انہی لوگوں کی بولتے ہیں. یاد رکھیے گا اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتا ہے ہمیشہ. ایک تو قادر مندوخیل کی بات پہ یقین مت کیجیے گا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹوٹل ان کی زبان بولتا ہے، انہی کے اشاروں پہ چلتا ہے. آج بیٹھے جو مرضی کہتے رہے، وہ بتانے کے لیے ڈرانے کے لیے آپ کو یہ کہتا رہے گا، لیکن ایکچولی وہ زبان انہی کی بولتا ہے. اس لیے اس کی باتوں میں مت یقین کیا. سر آخری کنکلوڈنگ ریمارکس اسی موضوع پر 27ویں ترمیم کے خلاف کہ کوئی یہ نہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے، دنیا کی کسی عدالت کا بائنڈنگ نہیں. یہ پھانسنے کے کہ اب جب قرآن اور سنت کا حوالہ آئے گا تو اس کو تو کوئی مائکا باپ چیلنج نہیں کر سکتا. یہ ججز جو ہے گھر سے باہر نکلنے کے پوزیشن میں نہیں رہیں گے اگر ان حوالوں کے خلاف کوئی بات کریں گے. دیکھیں وہ تو بات بڑی واضح طور پر آئے گی. میں پھر بتاتا چلوں، وہاں پر ان کے پاس چھوٹا سا ایک آرگومنٹ ہونا ہے کہ اس کی تشریح کرنی ہے. اس کی تشریح کرے گی وفاقی شرعی عدالت. چند لفظ لکھ کے نا چلے، میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب یہ آنی ہے ہم اس کو لے کے آئیں گے. ہمارے پاس فیصلے بہت سے موجود ہیں، لیکن وہ اس سے پہلو تھی جو ہے نا اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے. جی چلیں دیکھتے ہیں سر کہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ انہوں نے ایک منصوبہ سازی کی ہے. ایک اللہ منصوبہ سازی کرتا ہے اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے. سر یہ چیف جسٹس، اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی عدالت کے ججز کا فل کورٹ اجلاس ہوا، اور فی الحال یہ نہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بھاری پتھر ہے نئے رولز قواعد بنانا، تو انہوں نے سپریم کورٹ کے قواعد کو اڈاپٹ کر لیا. بھاری پتھر نیچے دیکھیں یہ والا جو رولز ہے انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا، بات کو سمجھے. یعنی اگر یہ رولز پہلے ہوتے نا تو کبھی بھی اڈاپٹ نہ کرتے. میں پھر بتاتا چلوں، یہ 1980 کے رولز ہوتے کبھی اڈاپٹ کرتے. اب رول 2025 یہی بیٹھ کے بنا کے آئے تھے، یہی لوگوں نے بنائے تھے نا. ان لوگوں نے بیٹھ کر وہاں ڈرافٹ کیے تھے، تو یہ ماننا ہی ماننا تھا انہوں نے. جمال مندوخیل ہی سربراہ تھے شاید اس کمیٹی کے. جو بھی تھے آپ چھوڑے وہاں پر انہوں نے، اور اس پہ بڑی آبجیکشن آئی تھی. یعنی ان رولز کے اوپر سپریم کورٹ کے ججز کی آبجیکشن ہیں، اعتراضات ہیں، یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. لیکن آپ ضرور یہ سمجھیے گا ہمارے رول ہماری مرضی، ہماری سپریم کورٹ ہماری مرضی، ہماری وفاقی عدالت ہماری مرضی. اور کمال کی بات ہے کم از کم دو ممبر بینچ. اور کمال کی بات ہے جو ہم سوال کرتے تھے کہ جناب وہ سوال نکال دیا ہے. اور میں بار بار ذکر کر رہا تھا میری وجہ سے ترمیم کی، جب میں کہتا تھا کہ جناب وفاقی آئینی عدالت، اور یہ میں نے ٹی وی میں ہر جگہ میں نے کہا اٹارنی جنرل آف پاکستان، وہ تو لکھا ہے وفاقی آئینی عدالت کا وکیل. وہ وفاقی آئینی عدالت کا وکیل ہی نہیں ہے، وہ اٹارنی جنرل آج کوئی نہیں ہے. آج کوئی نہیں ہے اٹارنی جنرل. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑی مزیدار بات ہے. اور اب آگے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا لائسنس ہوگا وہ پیش ہو سکتا ہے، نمبر 1. ٹھیک ہے نا جی. اور
عارضی طور پر کہا ہے، اور آرڈر 11، 13 اور 37 شامل نہیں ہو گئی، یہ 3 کا انہوں نے کہا بات سامنے رکھی ہے جی. اور رجسٹرار جو محمد حفیظ خان ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جی. جو 3 سیکشن انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپلائی نہیں ہوں گے، وہ ان میں کیا ایسی چیز ہے جس سے آئینی عدالت گھبرا رہی ہے؟ دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں آپ کو، یہ یاد رکھیے گا کہ نرم مٹی پہ کوئی پاؤں نہیں رکھتا، پتا ہے دھاسان ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور جہاں ہاتھ بندے ہو، یعنی کیا ڈاؤٹ کیا رہ گیا؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں، مجھے یہ بتا دیں جو پروفیشنل وکیل یا باقی وکیل ہیں وہ آئینی عدالت کے ججز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں وہ افتخار گیلانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو مطیع اللہ جان کے سامنے آئی، انہوں نے ایک جج کا پوچھا، انہوں نے کہا سارے کے سارے ایسے بڑے کہ انہوں نے آئینی کی تشریح کی، یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ انہوں نے نہیں سب ہیں. کو لپیٹ دیا. جی بالکل ایسا ہی جی. سر یہ اگلا موضوع جو ہے وہ بڑا حساس ہے. یہ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سینٹ میں ایک قرارداد جمع کروائی ہے جس میں بڑا حساس سوال اٹھایا ہے، اور اس حساس سوال کو اگر آپ تاریخ کے تناظر میں قائد اعظم کے حوالے سے جانچیں تو اس کی حساسیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان نے ٹرمپ منصوبے کو جو منظور کیا ہے، فلسطینیوں نے اس کو رد کیا ہے، تو جن کے اوپر اس کے اثرات ہونے ہیں وہ اس کے خلاف ہے، تو ہم نے منظور کیوں کیا؟ اچھا صاحب، ہماری پرانی باتیں یاد رکھ لیں. آپ کو یاد ہے جب ہم نے اس وقت بڑا واضح طور پر کہا تھا، کئی والوں سے کھل کے بات میں نہیں کر سکتا کہ یہ کہیں جناب یہ اس پہ کون ہے آپ بات کرنے والے، لیکن ایک بات تو حقیقت ہے، اس وقت کہا تھا کہ اگر پاکستان اور امریکہ اپنا سعودی عرب کے درمیان جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اگر اس پہ امریکہ کو اعتراض ہوگا تو بڑا واضح آ جائے گا. امریکہ کو اعتراض کوئی نہیں رہا. پھر ہم نے دیکھا ہمارا جو وزیر اعظم تھا، اس سے پہلے نواز شریف بھی لندن چلے گئے اور یہ بھی وہاں گئے. پھر وہاں امریکہ کے اندر ہمارے دوست حسن رضا صاحب ہیں، میری آج بھی ان سے بات ہوئی، ان کے پاس وہ لسٹ موجود ہے ساری کہ وہاں جہاں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی پاکستان نے وہاں بولنا تک گوارا نہیں کیا. یہ ان کے الفاظ ہیں، بالکل گوارا نہیں کیا. اور اب جو بات ہے، اب اس میں سوال بہت اٹھ رہے ہیں، اور بار بار ہم یہی کہہ رہے تھے، آپ کو یاد ہے ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے ابراہیم اکارڈ یا جو کوئی باتیں بھی ہیں یہ معاہدہ پارلیمان کے سامنے پیش ضرور کرنا چاہیے. اب انہوں نے قرارداد بڑی واضح طور پر دے دی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اب اس قرارداد پہ بات تو کرنی پڑے گی، پینڈ کرتے رہیں گے، کب تک پینڈ کرتے رہیں گے، لیکن یہ بتانا پڑے گا اس میں ابراہیم اکارڈ کا ذکر بھی آئے گا. اگر بحث کا چیپٹر، اور ابھی تو فی الحال میں نہیں سمجھ اس میں بحث کا چیپٹر آن ہونے دیں گے، اگر بحث کا چیپٹر آن ہوا تو بڑے مسائل بنیں گے اور بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. چونکہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ ریکارڈ آپ چھپا نہیں سکتے، وہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، وہاں کی ایک ایک پروسیڈنگ ریکارڈ ہوتی ہے، اپنا ٹرانسکرپٹ بھی بنتے ہیں اور ویسے بھی ریکارڈ ہوتی ہے، اور ایک ایک چیز جو ہے نا وہ سامنے آئی جاتی ہے جس سے آپ اندازہ ہو سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں. سر یہ اس میں ایک اور معاملہ بڑا اہم ہے. اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان نے چائنا کے خلاف جا کے ووٹ دیا ہے، یعنی چائنا نے جس بات کو اپوز کیا پاکستان نے اس چیز کو یعنی قبول کیا. اس کے کیا اثرات ہوں گے خارجہ محاذ پر؟ صاحب میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی، میں اس کو بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو چائنا کے ساتھ اور رشین پالیسیز کے ساتھ رہنا چاہیے اس اسٹیٹس، یعنی یہاں یہ ایبسٹین ہونے سے اندازہ ہے، انہیں بھی اندازہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں. دیکھیں نا یہاں بیٹھا ہوا نا، چائنا تو ادھر بیٹھا ہوا، رشیا بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کام کا ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر، لیکن اس کے اثرات کہاں آنے؟ اس کے اثرات، یعنی یہ بات واضح کرتی ہے کہ اس کے اثرات اس خطے پہ آنے. آپ ذرا بات کو سمجھیں کہ اس کے اثرات کس خطے پہ آنے، اور اسی لیے انہوں نے ایبسٹین کیا. اور یہ تو ہمیں تو پہلے دن کا پتا ہے اس حوالے سے، اور ہم اسی لیے کہتے تھے پاکستان کو اپنا جو یہ سرکل ہے، جو اپنا جہاں ہم ٹھہرے ہیں، یہ پالیسیز اڈاپٹ کرنی چاہیے. اب تو چیزیں ساری سامنے آ گئی ہیں، اب پارلیمان کے سامنے آتی ہے. آپ نے ایک پروگرام میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ خدا نہ کرے، آپ نے 2-3 بار یہ لفظ بولے تھے کہ جو کچھ اردن میں پاکستانی فوج سے جنرل ضیاء الحق کی سربراہی میں کروایا گیا تھا، وہی کچھ غزہ امن فورس میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں نہ کروایا جائے اور تاریخ دہرائی جائے. آپ نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا. چھوٹے صاحب دیکھیں، ایک بات ہے، آپ گئے امن فوج کے طور پر ہی گئے، حالات ایسے بنتے ہیں دونوں طرف ہیں، تو جب آپ گولی کھولیں گے یا آپ کریں گے تو پھر بندے تو مریں گے نا جی وہاں پر. لیکن وہاں یہ آئے گا کہ اکیلا پاکستان نہیں ہے، سارے لوگ سب کی فورس تھی.
ٹھیک ہے نا جی. اور یہ کہنا کہ وہ نہیں ہوگا، وہ دانیال چودھری سے آپ نے سن لینا تھا، انہوں نے سارا کچھ بتا دیا ہوا ہے. ان کے منہ سے ان کو بہت آگے بڑھایا جا رہا تھا، وہ جذبات میں آگے بہت کچھ بتا گئے ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں. خواجہ اصف نے بڑی کوشش کی کور کرنے کی، لیکن ان کے زبان سے ایسی چیزیں نکل چکی ہوئی ہیں جو آپ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ خدشات اپنے دانیال کی زبان کے الفاظ سے پورے اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے وقت بد سے فلسطینیوں کو محفوظ رکھے کہ مظلوم فلسطینی اسرائیلی گولی کی بجائے پاکستانی فوج کی گولی سے شہید ہوں. سر یہ خواجہ اصف کا آپ نے ذکر کیا، ان کا ترکی اردو کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، یہ نموتبر ویب سائٹ ہے، کبھی اس کی خبر کی تردید نہیں ہوئی. اس نے خواجہ اصف کا ایک بیان شائع کیا ہے کہ ملک کا نصاب ایسا ہونا چاہیے تعلیمی اداروں کا کہ جو اچھا مسلمان بنائے، نہ کہ امریکہ کا چمچہ بنائے. اگر اس قرارداد کی روشنی میں دیکھا جائے تو کیا پاکستان نے ٹرمپ کی قرارداد کی حمایت کر کے اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے یا ٹرمپ کا چمچہ ہونے کا ثبوت دیا ہے؟ اب تو چمچ تو نظر ہی آ رہا ہے، ہر ایک کو پتا ہے چمچ کی آج اہمیت کیا ہے. چمچوں کی اہمیت تو آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے. باقی وہ خواجہ اصف بیوقوف بناتے رہتے ہیں لوگوں کو، ہر ایک کو یہی طریقہ کار بتاتے رہتے ہیں، لیکن آپ اس کی اب ٹویٹر پہ یا باقی جگہوں پہ آپ چیزیں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے. ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس حوالے سے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا یہاں کی پالیسی جو ہے نا، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ یا اس کے مطابق نہیں چل رہی. ہماری پالیسی عوام کی خواہشات کی عکاس نہیں ہے، پارلیمنٹ کے جذبات کی عکاس نہیں ہے، یہ کہنا ہے محمد اظہر صدیق صاحب کا. سر ایک اور ایشو جو سوشل میڈیا میں بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بیٹے ابراہیم خان آفریدی کو کے پی میں ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا، جس پہ بہت تنقید ہوئی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے آج تک پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں ملا، تو اب یکایک ان کو کیوں مقرر کر دیا ہے؟ ایک تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ پروفیشنل وکیل ہے اور ان لوگوں کو اپنی مرضی سے وکیل تعینات کرنا چاہیے، لیکن آپ کو پتا ہے آج کل حالات ایسے ہیں کہ یہاں ہمارے عدالتوں کے اندر اب میں بتا نہیں سکتا کہ ہمارے جو ججز ہیں ان کے صاحبزادگان جو وکالت کر رہے ہیں ان کو کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں. میرے تو فگر ٹپس کے اوپر ہیں، کون سی ایڈوائزریاں ملی ہیں، ابھی ان کی وکالت کا تجربہ کتنا ہوا ہے اور وہ کتنے ہے. جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے تو ایڈوانٹیجز تو آپ کو پتا ہر ایک کو ملتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی کئی ججز ہیں جو ہائی کورٹوں کے اندر ہے، ان کے صاحبزادگان کو اپنا فائدے تو ملتے رہتے ہیں نا، ایڈوانٹیج تو ہوتا رہتا ہے. یعنی آپ کہیں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن بہرحال ان کے بریف بھاری بھرکم ہو چکے ہوئے ہیں، یہ ہمیں پتا ہے اس بات کا. تو اسی طرح کی وہاں بھی ہے، انہوں نے بھی آخر ان کے کیسز بھی کورٹوں کے اندر جانے ہیں، تو ان کی آراء پہ بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو کچھ فائدہ ہوگا نا جس کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالتیں کیس دیکھ کر نہیں فیس دیکھ کر آج کل فیصلے دے رہی ہیں. اب تو یہ بات پرانی ہے، میں یہ کہوں کہ نہیں فیس والی بات، لیکن یہ جو ٹرینڈ اب اس دور کے اندر ہے نا، اس دور کے اندر جو ٹرینڈ ہے، یعنی پہلے تو ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے رشتہ داریاں اپنی جگہ، لیکن ہم نے نوجوانوں میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ نوجوان جو ہے نا وہ سینئر کو سپر بھی سیٹ کر جائیں گے یا باقی معاملات کو دے جائیں گے. وہ آپ سمجھیں گے ایک چیز جو ایسا بھول گئے اور بڑا اہم ضروری ہے، وہ جیسے جمال منتخیل کا ریزرو سیٹوں والا فیصلہ. جی سر، انہوں نے سر یہ ایک آرگومنٹ دیا ہے، وہ بڑا یعنی کہ نا حیران کن ہے کہ یہ نا ججز کی اکثریت سپریم کورٹ کی، انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ دیتے ہوئے اپنے اختیار سے تجاوز کیا. یہ منورٹی ججز میں سے ایک جج کہہ رہا ہے. تو سر میں پھر عرض کرتا چلوں، میں پھر بتاتا چلوں آپ کے سامنے، اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں. دیکھیے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ 41 سیٹوں پہ پارٹی ایفیلیشن سرٹیفکیٹ گئے، اور جیسے جمال منتخیل وہ مانتے ہیں، حقیقت ہے. اچھا دوسری بات بڑی زبردست ہے، جب آپ پارٹی کے حوالے سے جب آتے ہیں نا تو پھر کچھ ٹائم ملتا ہے کہ 3 دن ملتے ہیں، 4 دن ملتے ہیں یا 5 دن ملتے ہیں کہ آپ اگر آزاد لڑے ہیں تو پارٹی کے اندر، یہ آئین نے کہا ہے، یہ قوانین کے اندر موجود ہے. اب یہاں آج آپ کے سامنے بڑی زبردست بات رکھ رہی ہوں، اور میں نے ٹی وی پروگرام میں بھی ایک بات کہ ہمیں ایک بتاتے ہیں، ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ججمنٹ ایسی کی ہیں، یعنی 63 کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ 63 کے فیصلے میں آج بھی کھڑا ہوں، لیکن میں ماضی میں آپ کو 2-3 فیصلے ایسے بتاتا ہوں
اب مثال کے طور پر جیسے جب یہ حمزہ شریف نے حلف لینا تھا تو گورنر اور صدر نے حلف دینے سے نہیں دیا تھا، تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا تھا، اس میں کہا تھا اسپیکر کو حلف دینے کا، اور وہ ہم نے وہ دیکھا تھا کہ 48 گھنٹے 24 گھنٹوں کے اندر فیصلے ہوئے تھے، اور اب آئین میں نہیں لکھا، اس میں نہیں بات کریں گے یہ. اچھا اس سے آگے چلتے ہیں. تحریک عدم اعتماد سے عمران خان صاحب کو جب گرانے والی بات آئی تو اپنا وہ ڈسمس کر دی، وہ چیلنج ہوا، اور 28 سے 3 اپریل تک 7 دن پورے ہو جاتے ہیں، 7 دن پورے ہو گئے، اور لیکن کیا ہوا 7 اپریل کو فیصلہ دیا، گھڑیاں پیچھے گئی، جی گھڑیاں پیچھے گئی. جسٹس عمر عطا بنجال جس کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ عدالتوں کو بدنام کرنے کی بات کرتا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد میں کاؤنٹنگ دوبارہ ہوئی. اب یہ کیسے ہو چکی ہے؟ آئین میں تو نہیں لکھا ہوا. تو اسی طرح ریزرو سیٹوں میں کیا ہوا، تاریخی بات ہے. جناب پاکستان تحریک انصاف کے جب اپنا جہیز کے سامان پر ووٹ ڈالنے تھے، جہیز کے سامان پہ ووٹ ڈالنے تھے نا، جہیز کے سامان کے اوپر تو ووٹ ڈالنے تھے، کیا ہوا کیا الٹیمیٹلی باقاعدہ لسٹیں جاری ہوئی، بتایا گیا یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہے، ویب سائٹ پہ آج بھی پڑا ہوا ہے، الیکشن سے پہلے کا آج بھی پڑا ہوا ہے ثبوت کے طور پر، ایم این اے ایم پی اے سارے. تو وہ ساری تو نہیں لگا، لیکن آپ نے وہ کاغذات نامزدگی کے ساتھ داخل کرتے ہوئے کیا مسائل بنائے، آپ نے سرٹیفکیٹ نہ لینے دیے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. جسٹس جمال بندوق ہے نا، بالکل غلط فیصلہ، میں نہیں اس فیصلے سے اتفاق کرتا. وہ ٹائم 3 دن کا تھا، 3 دن کا 7 دن کہہ دیا، جیسے وہ اس میں ایکسٹینڈ ہوا. جیسے میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس میں کیوں نہیں بات کرتے باقی یہ سارے، اور وہ آپ نے ایکسٹینڈ کیا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، سرٹیفکیٹ دے دیا، بات ختم ہوگی. تو وہ سارے کے ساروں نے جب مان دیا کہ سرٹیفکیٹ ہمارے دے دیے. اب آپ اتنا بتائیں کہ 41 سے مان لیں، 41 کے مطابق تو ریزرو سیٹیں ملنی تھی نا جی. اب ریزرو سیٹیں اگر ملنی تھی تو 2/3 اکثریت نہیں تھی ان لوگوں کی، 2/3 اکثریت نہیں تھی. کس طرح بنائی گئی؟ اس طرح بنائی گئی اس فیصلہ. اور پھر اس کے انعامات جن لوگوں کو ملے یہ تاریخ کے طور پر موجود ہے. اور محمود اچکسئی نے جو کل کمنٹس دیے ہیں کہ میں تو ان لوگوں کی، ان جماعتوں کی بے شرمی پہ حیران ہوں جن کا حق نہیں بنتا تھا مخصوص نشستوں پہ، اقلیتی نشستوں پہ، اور انہوں نے خوشی سے اسے قبول کر لیا. جی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے وہ سیٹیں لینے کے لیے کوئی جماعت پیچھے نہیں رہی. وہ سیٹیں لینے کے لیے کوئی جماعت، پاکستان مسلم لیگ نون آگے آئی، پٹیشنیں فائل کی، پیپلز پارٹی آئی، جمعیت علماء اسلام، این پی، ایم کیو ایم، سارے ہی آئے. یعنی سماج میں سارے ہی لگے ہو گئے. تو یہ تو دیکھیں نا، اب یہ کالک اگر ملی ہے تو جمہوری جماعتوں نے ملی ہے. ترامیم اور ان کو ترامیم کس نے کی سر؟ ترامیم 104 سیکشن میں کی، وہ میں نے چیلنج کیا ہوا، آج بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر میں نے چیلنج کیا ہوا ہے. ترامیم اگر کی تو کس نے کی؟ یعنی اسی پارلیمنٹ نے بیٹھ کے غیر قانونی اور غیر آئینی ترامیم کی، پر تاریخ کا حصہ ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے منہ پر جو کالک ملی، وہ کالک جو ہے وہ سپریم کورٹ سے یہ نہ آئی تھی فیصلے کی صورت میں، جس کے بعد وہ کالک ملنے کی پوزیشن میں آ گئے جب تحریک انصاف سے مخصوص نشستیں چھین لی گئی؟ صاحب دیکھیں میں بات بتاؤں، کمپلیٹ جسٹس آرٹیکل 187 ایسے نہیں بنا تھا، بھٹو کے دور میں بنا ہوا. وہ اس لیے اختیار دیا، یعنی آپ اس کو جو مرضی کہتے رہے، وہ ان حالات کو ہی، ایسے حالات کو سامنے، اور غلط تو نہیں ہے. یا تو کہ اپنا گراؤنڈ لیول کے اوپر 2+2 4 نہیں، یا تو وہ جتنے آزاد لوگ آئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں تھے، اس کے ووٹوں سے نہیں آئے، یا آپ ان کے ووٹوں سے آئے ہیں. آپ کہہ رہے نہیں آپ آزاد ہیں، بھائی وہ پاکستان تحریک انصاف نے نومینیٹ کیے تھے، اس لیے حق کو نہیں کرتے. اور حیران کن بات ایک اور بھی ہے 27ویں ترمیم کی، کہ پہلے ہر پٹیشن میں نہ وہ چھوٹی عدالت ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ، آپ لوگ لکھتے تھے، پرے کرتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے، اور ساتھ ایک جملہ لکھتے تھے کہ اگر عدالت سمجھتی ہے کوئی اور مناسب ریلیف بھی دینا بنتا ہے تو وہ بھی یہ کہنا دے دے. اب یہ سنا ہے کہ آپ جملہ نہیں لکھ سکیں گے. اب بڑی کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، یعنی یہ اسپیشلی ڈال دی ہے. یعنی اندازہ لگائیں کہ اب آپ کو پہلے دن ذرا ریویو لے کے جانا ہے. یعنی یہ بڑی زیادتی کی ہے، یہ بہت زیادتی کی ہے، ناانصافی ہے، یہ عدل کے ساتھ ناانصافی. یعنی اگر عدالت کے خلاف کی پروسیڈنگز کے دوران کوئی اور سامنے آتی ہے نئی جج کے سامنے، تو وہ سامنے آنے کے باوجود ریلیف نہیں دے سکتا، وہ بالکل کسی مانگا نہیں گیا. ایسا حقیقت ہے. بس اس پہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ انصاف جو ہے پاکستان میں
शायद अब चंद अशराफिया के लोगों तक ही रह जाएगा, आवाम तो इससे महरूम ही रहेंगे। सर, ये आखिर में हुकूमत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए 50 अरब रुपए के इजाफी बजट की मंजूरी दे दी। पहले ये कहा जा रहा था कि वफाकी हुकूमत के पास फंड्स नहीं है और एनएफसी में कट लगेगा और सूबे जो है उसमें शेयर डालेंगे। तो क्या ये कट लगा है या वफाकी हुकूमत ने किसी और जराए से ये 50 अरब रुपए मंजूर किए हैं? अच्छा सर, मैं फिर अर्ज करता चलूँ आपके सामने। आप तो देखें ना, अब क्वेश्चन बड़ा वाज़ेह है। हमारी पार्लियामेंट है, हमारी मर्जी है, हुकूमत हमारी है, हम पार्लियामेंट बैठ के बजट चाहे जो मर्जी हम कर दे, किसने पूछना आपको? तो इसलिए इन चीजों की तरफ जाने की मैं तो नहीं समझता जरूरत है, कोई अहमियत है या ऐसी बात है। भाई बैठकर उन्होंने फैसले कर लिए हैं, अब पार्लियामेंट ने किए, पार्लियामेंट मुकद्दम है, ये बातें कहा करते थे। तो ये जो बातें हैं ना ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, वो शायद पाकिस्तान में खत्म हो गई। ये जब भुट्टो इसने बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में ये कहा 27वीं तरमीम की मंजूरी के मौका पर तकरीर करते हुए कि कोई माई का बाप भी 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ सकता। तो जब ये शहबाज शरीफ की बारी आई ये खिताब की, तो उसमें उसने आखिर में बिलावल भुट्टो की तरफ रुख करते हुए कहा कि मैं फूड फॉर थॉट के तौर पर आपके सामने छोड़ रहा हूँ ये बात कि जब सूबों के पास वसाइल ज्यादा हैं और सैलाब आता है, जल्जले आते हैं और कुदरती आफात आती हैं, कोई दहशतगर्दी होती है, तो अफवाज पाकिस्तान को इमदाद के लिए तलब किया जाता है। तो जब सूबे अफवाज पाकिस्तान की खिदमात हासिल करते हैं तो उसमें अपने एनएफसी अवार्ड में से शेयर भी दें। उन्होंने कहा कि ये मैं नुक्ता फूड फॉर थॉट के तौर पर देके जा रहा हूँ। अच्छा, मैं फिर अर्ज करता चलूं। देखिए, अब ये बातें सारी इररिलेवेंट है। मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, किसके सामने करेंगे, किसको कहेंगे, किसको असर होगा, किसका फायदा होगा? ये हमारी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के होने वाली बातें हैं। ये उनका काम है सोचना, इस पे बात करना। और पार्लियामेंट आपके सामने, उसको अपने पेट पूजा से कोई कंसर्न नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं इस बोल कुछ ना बोल, मुझसे मत पूछो, मेरे बारे में ना पूछो, कोई नैब ना पूछे, कोई पुलिस ना पूछे, इम्यूनिटी दर इम्यूनिटी। यही पाकिस्तान की तारीख है। और ये जो 27वीं तरमीम के बारे में सब ने कहा, उसने आमिर इलियास राना ने भी कहा कि आजाद कश्मीर का नाम के तौर पर तब मिलेगा जब 27वीं तरमीम मंजूर होगी। अब जब 28वीं तरमीम मंजूर होगी तो सुना है कि नाम के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान मिल रहा है पीपल्स पार्टी को। तो साहब, ये जो बातें हैं ना, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया। अब ये इस तरह के जो लोग बातें कह रहे हैं आपके सामने सच हो रही है। ये मैंने भी बात कही थी और हमने देखा कि बड़ी तेजी से आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट बनाई जा रही थी। वो एक वजीर आजम का नाम भी आया, वो बनी ही नहीं। और 27वीं तरमीम मंजूर हुई तो बनी, तो अब तो फिर ले दो, तो फिर चल रहा है यहाँ पाकिस्तान में। तो अब ये लीगल है ना जी। अब ये पाकिस्तान में लीगल हो गया है, कुछ दो और कुछ लो। मोहतरम अजहर सदीक साहब के इन्हीं ज़ियतनाक रिमार्क्स के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह कल दोबारा नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्यारे नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये हक और सच की आवाज़ आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।